सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, साल 2024 सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतखाबात के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है। 2024 में निस दुनिया इंतखाबात की जानिब बढ़ी और तकरीबन 30 ममालिक अपने अपने सरबरा का इंतखाब करने जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान, अमरीका, रूस, भारत, यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको समेत कई ममालिक शामिल हैं। यानी आने वाला साल सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम की किस्मत का फैसला करने वाला है। अच्छा, फैसले से याद आया कि गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के लिए तो यकीनन खुशियों भरा दिन था, लेकिन इसने एहतसाब इदारे के किरदार पर मेरे ख्याल से बहुत से सवाल खड़े कर दिए। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है बल्कि नून लीग की मंशूर कमेटी के सरबरा इरफान सदीकी साहब इस हवाले से खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कहना उनका, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, वैसे ये तो है कि जितना ज़रूरी एहतसाब है उतना ही ज़रूरी एहतसाब के दायरे पर चेक एंड बैलेंस रखना भी है ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। खैर, जहाँ एक तरफ बड़े मियाँ साहब की बरियत ने नून लीग की इंतखाबी मुहिम में कह लें कि एक नई रूह फूंक दी है, वहीं पर पीपल्स पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। आज कोयटा में 56वें यौम तासीस पर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत कोयटा के अयूब स्टेडियम में मौजूद थी। और जलसे की खास बात जरदारी साहब का बिलावल को अपनी पगड़ी पहनाना था, जिसे बिलावल पर उनके एतमाद का इशारा भी कहा जा सकता है। इसी के साथ बाप बेटे में जो इख्तिलाफात की तमाम क्यासर आई हैं उन्होंने भी दम तोड़ दिया। साबिक सदर का इस मौके पर क्या कहना था, जरा सुनिएगा। जी, तो जरदारी साहब ने बिलावल पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान भी कर दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज फिर मुखालिफान को आड़े हाथों लिया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया मुखालिफिन को। क्या कहा, सुनिएगा। जी, तो बिलावल की तनकीद का जवाब लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। नून लीग के हवाले से तासुर देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्या कहा राना साहब ने, जरा सुन लीजिए। जी, तो नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। शहरी साहब, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन तैयारियों के हवाले से जरा कुछ बताइएगा, कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां, मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं? जी देखिए, इस वक्त तो हमारा आज तो क्वेटा में यौम तासीस था और 56वां, और इसके हवाले से क्वेटा शहर के लिए हमने जलसा किया था। और ये हमेशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मुनक्किद होता है और ये हमारे लिए बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है, क्योंकि ना सिर्फ हम अपनी तारीख से मुस्तफीद होते हैं और जियालों को भी याद दहानी होती है, लेकिन आगे का भी ज़ाहिर एक लाए अमल तय होता है। तो आज आपने सुना होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट जरदारी की तकरीर में एक वे फॉरवर्ड इलेक्शन के हवाले से भी और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से बातें थीं। जाहिर है इसमें पीपल्स पार्टी की अपनी तारीख और अपना एक माजी और अपना एक तशख़्ख़ुस और उसके आगे की मनसूबाबंदी भी थी। और ये भी था कि पीपल्स पार्टी ऐसे मौक़ों पे, मुश्किल मौक़ों मुल्क में क्या किस तरह चेंज लाती है। अच्छा शहरी साहब, जैसे कि आपने आज यौम तासीस का जिक्र किया, इस मौके पर बिलावल साहब, जरदारी साहब दोनों की जो मौजूदगी उससे यकीनन बहुत अच्छा तासुर गया, बड़ा अच्छा एक पैगाम गया कि आसर आइयाँ दम तोड़नी। मगर आज के खिताब में जो बिलावल साहब का अंदाज था वो निस्बतन कुछ नरम महसूस हुआ है, जैसे वो गुज़िश्ता जलसों में मुखालिफ इनको खुलकर तनकीद का निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, वो अंदाज आज थोड़ा नरम दिखाई दिया, सुनाई दिया। क्या कहेंगी, क्या वजह है? समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्योंकि यौम तासीस था तो मुझे तो वैसे कोई ऐसा फर्क नहीं नजर आया, लेकिन आप कहती हैं तो इसका मैं यही कह सकती हूँ कि ये क्योंकि आज तो फोकस अपनी पार्टी पर ही फोकस होना है, यौम तासीस पर और किस पर होना है। और मैं नहीं समझती कि हर में आप कह सकते हैं कि इतना जारहाना कोई रवैया हुआ था। वो तो अपनी मैसेजिंग करेंगे, इलेक्शन की भी तैयारी है और यहाँ पर अपने आगे फलाही हो सकते हैं और जो होना चाहिए। और पाकिस्तान ठीक है इस वक्त मुश्किल हालात में क्या सकती है रीइन्वेंशन, उसकी बात हुई है दोनों तकारीर में और आपने देखा है पावरफुल मैसेज ऑफ यूनिटी। और ठीक है, यानी आज के दिन की मुनासबत से
ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے آج کے دن کی مناسبت سے تنقید پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھا گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. جی شہری صاحب، جو نون لیگ آئینی ترمیم پر ایم کیو ایم اور نون لیگ متفق ہو گئے ہیں، اب اس کے تحت الیکشن میں بھی ایک ساتھ جائیں گے، تو اگر بات 18ویں ترمیم پر آئی جو زرداری صاحب کا ملک اور قوم کو تحفہ ہے، تو اس پر بھی پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا موقف بہت واضح ہے کہ اور میں نے بھی آج کہیں اور کہا ہے کہ دیکھیے یہ 1971 میں اگر یہ آئین ہوتا اور یہ ترمیم سے ہی 1973 کا آئین منجمد ہوتا ہے تو اور یقینی ہوتا ہے، تو یہ اگر آئین اس وقت ہوتا تو آپ کا شاید ملک 2 لخت نہیں ہوتا. یہ ایک صوبوں کی زنجیر بنتی ہے، اور یہ تو آپ سوال صوبوں سے اور ان کی عوام سے پوچھیں، کیونکہ ان کے پھر حقوق پر کیوں یہ تنظیمیں ڈاکہ ڈالیں. ان کو بھی سوچنا، میں سمجھتی ہوں ان کی خاص شمولیت تھی اس ترمیم کو یقینی بنانے میں اور ایک سنگ میل ریفارم میں، جس پر پورا پاکستان پچھلی دفعہ بھی اور حال میں بھی متفق تھا. اچھا، یہ آج جو یوم تاسیس تھا، اس پر لوگوں نے کیسا تاثر دیا؟ وہ پارٹی کی عادت کو اپنے بیچ میں دیکھ کر کیسا محسوس کر رہے تھے؟ دیکھیے جیالے تو آپ کو پتا ہے برے حالات اور اچھے حالات میں بھی متحرک ہوتے ہیں، اور ہر صعوبت برداشت کر کے، ہر مشکل برداشت کر کے اپنی پارٹی کے لیے پوری جو ہماری ایک سفر ہے جمہوریت کا، اس کے اپنی جانے دینے تیار ہو جاتے. تو یہ خوشی کا موقع تھا، اور سب اس میں پیپلز ہر ڈسٹرکٹ میں پورے ملک کی آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا مشکل حالات میں، ملک جب مشکل میں ہوتا ہے تو کیا کردار ہوتا ہے، کون سامنے ہوتا ہے. اس وقت بھی یہی حال ہے. اچھا، ایک چیز جس پر سب سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی سمجھنا چاہوں گی کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے بلاول کی سپورٹ اور تربیت کرنی ہے، تو شہری صاحبہ ایک زیر تربیت وزیر اعظم ملک کے لیے کتنا اچھا ثابت ہوگا اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تربیت اکیلے کی بات نہیں کی، انہوں نے سپورٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ اب اس کا اپنا آئیڈینٹی اور تشخص ہو. پہلے وہ بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا ہوتا تھا، یا میرا بیٹا ہوتا تھا، یا اپنے نانا کا گرینڈ سن ہوتا تھا. وہ ہے ظاہر ہے یہ ساری باتیں ہیں، اور ان کی آئیڈینٹی میں اس کا میک اپ ہے، لیکن انہوں نے یہ وہ اب اپنے بنیاد پر مانا جاتا ہے، اپنا لوہا منوا چکا ہے. یہ بات سنتے ہیں نا، وہ تو جنرل کے حوالے سے بات کی تھی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ ان کیا آپ کی قیمتی وقت کے لیے. اور ناظرین، اب ہمیں جوائن کریں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما دانیال عزیز صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ کار عمران شفقت صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. عمران صاحب، آپ کی اجازت سے میں ذرا دانیال صاحب سے پہلا سوال پوچھنے پھر آپ کی طرف آ رہی ہوں. دانیال صاحب، ایون فیلڈ کیس میں میاں صاحب کی بریت یقیناً خوش آئند ہے، اب العزیزیہ کیس باقی ہے، تو آپ لوگ اس فیصلے کے حوالے سے کتنے کانفیڈنٹ ہیں، کتنے پر امید ہیں؟ جی، اس میں واضح طور پر جی یہ سارے کیس میں نے خود لڑے تھے جس وقت یہ ہو رہے تھے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور سیاسی کیس ہیں. میاں صاحب سیاسی پرزنر تھے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی کو یہ بھول بھی گیا کہ جو ثاقب نثار صاحب نے کی سربراہی میں جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا میاں صاحب کے خلاف کہ انہوں نے وہ تنخواہ جو نہیں لی اس کے اوپر، تو وہ ایک لفظ تھا ریسیویبل، وہ کرکس آف دی کیس تھا. انہوں نے کہا کہ بلیکس لا ڈکشنری میں، جو کہ بڑی اہم ایک لیگل ڈکشنری ہے، اس کے مطابق ریسیویبل جو ہے ایسٹ ہوتا ہے. تو جب میں نے ریسیویبل کا لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کی بلیکس لا ڈکشنری کی 10ویں ایڈیشن میں، تو وہاں پر پتہ چلا کہ سرے سے ریسیویبل کا لفظ ہی نہیں ہے. تو الٹا جو انہوں نے حاشیے میں اور کورٹس میں ڈالا تھا اس حوالے سے، تو اس کو جب میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا ایک مزیہ کی ویب سائٹ، وہاں پر وہ ہٹ آئی ایگزیکٹلی وہی لفظ. تو اس میں یہ کہ یہ سارے کیس بے بنیاد ہیں. ٹھیک ہے دانیال صاحب. عمران صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عمران شفقت صاحب، ایون فیلڈ میں میاں نواز شریف صاحب کی جو بریت ہے اس نے اور بھی بڑے سے سوالات کو جنم دیا ہے، جیسے کہ احتساب اداروں کے حوالے سے بڑے سوالیہ نشان کھڑے کر، جس پہ پہلے بھی خیر بحث ہوتی رہی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے احتساب اداروں کو. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد وہ جو ایک تاثر دیا جاتا تھا وہ کسی حد تک سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟
دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے، میں مجیب الرحمان شامی صاحب کو کوٹ کروں گا. انہوں نے کل اس فیصلے کے اوپر تبصرہ کیا تھا، میرے دل کو بڑا اچھا لگا، اور وہ یہ تھا کہ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ایک مذاق ہے کہ جب آپ کا جی کرے کوئی اچھا لگے، اوکے ویری گڈ، اس کو جناب آپ سپورٹ دیں، اور آپ اس کو مطلب کہ جو بینک بند ہو چکے ہیں 20 سال پہلے 30 سال پہلے، ان کی فوٹو کاپیوں کی بنیاد کے اوپر، وہ پتہ نہیں، اور جن کی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی، ان کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو صادق بھی کہیں، امین بھی کہیں، اور پھر ایک ایسے کیس کے اوپر کہ جس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بھی بیٹھا ہو، اور اس کیس کے فیصلہ یعنی اس طرح کا آئے کہ اس میں اتنی کمزوریاں ہوں کہ وہ بیل پٹیشن میں بھی وہ فیصلہ ٹھہر نہ پائے، اور پھر جب بنیادی اپیل آئے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ تحلیل ہو جائے. اور اس میں بڑے ایک موٹا سا کویسچن تھا کہ ایون فیلڈ نواز شریف کا ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت کرنا تھا پروسیکیوشن نے، لیکن وہ ثابت نہیں کر پائے. بیسیکلی یہ گورکھ دھندا ہے، معافی چاہتا ہوں، ہمیں ان گورکھ دھندوں سے باہر نکلنا پڑے گا. اب اگر کل آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کی کسی جملے سے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ حق کی فتح ہو گئی، یہ سچ کی فتح ہو گئی، عدلیہ نے انصاف کا بول بالا کر دیا، وکٹری کا کوئی نشان لہرایا ہو، کوئی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ جو کیا تھا وہ واپس ہو رہا ہے. اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ ٹٹ فار ٹیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم تو پہلے کہتے تھے. پھر انہوں نے اللہ کے اوپر چھوڑا. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی جس سے یہ وہ ان کی گفتگو سے نظر آ رہا ہے کہ ان کو اس پاکستان کے جو نظام انصاف ہے یا جو نظام ہے پورے کا پورا، اس کے اوپر ان کو کوئی ٹرسٹ وغیرہ کوئی نہیں ہے، اور اس نظام کے اوپر شاید کسی کو ٹرسٹ نہ ہو. اب حالات یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اب کل کو اب ایک پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ مجھے یہ ساری بات سے، یہ سارے واقعات سے لگ یہ رہا ہے کہ چیزوں کے نام استعمال ہوتے ہیں، انصاف کا نام استعمال ہوتا ہے، عدالت کا کوئی کندھا استعمال ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے ارادے کسی اور کے ہوتے ہیں اور ان کے لیے آڑ لی جاتی ہے، ڈھال بنائی جاتی ہیں چیزوں کو. تو یہ کچھ چل رہا ہے. اب اس کے اوپر اب نیب کا اپنا کردار کیا ہے، اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں گے. بھئی کچھ کر لیں، کچھ سسٹم کو بہتر کر لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا دانیل صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. دانیل صاحب، یہ میاں صاحب کی بریت نے نون لیگ کی الیکشن مہم میں بھی اگر میں کہوں ایک نئی روح پھونک دی تو غلط نہیں ہوگا. اب اس کا الیکشن مہم اور نتائج پر کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ جی بہت اچھے اثرات ہوں گے. لوگ میاں صاحب کو بہت پیار کرتے ہیں اور وہ خواہش مند ہیں کہ وہ آئیں، ان سے بات کریں اور معاملہ جو ہے وہ لے کے آگے چلیں. اچھا جو آج پیپلز پارٹی نے کوئٹہ میں پاور شو کیا دانیل صاحب، آج نسبتاً بلاول صاحب کا جو لب و لہجہ بڑا نرم محسوس ہو رہا تھا پہلے کی نسبت، آپ کو بھی ایسا لگا؟ جی اچھی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی جو اس وقت درپیش مسائل ہیں ان کے اوپر فوکس کریں اور ان کا کوئی حل دیں. اور اسی تناظر میں نے آج بھی دیا ہے کہ یہ حل کی طرف ہم آئیں. یہ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اور جون سی جماعت کے پاس بہترین حل ہے، وہی اپنا عوام سننا چاہ رہی ہے، تو ان کو چاہیے ان چیزوں پہ غور و فکر کریں. ٹھیک. اچھا ایک سوال جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں، عمران صاحب آپ کی طرف بھی یہ سوال لے کر آؤں گی. دانیہ صاحب پہلے آپ سے کہ جو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے مقدمات بنانے والے نیب افسران کو کٹہرے میں لانا چاہیے، پارٹی منشور میں غور کر رہے ہیں کہ نیب کو ختم ہی کر دینا چاہیے، اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے. بالکل، جو بھی غلط ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں. عمران صاحب یہ سوال ہے کہ میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں، جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ پارٹی منشور میں غور کیا جا رہا ہے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا اور واقعی یہ وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں وقت کی تو ضرورت ہے، لیکن ان کو مشورے نہیں دینے چاہیے، ان کو کوئی عمل کر لینا چاہیے. یہ تو مشورہ ہوگا نا کہ جی کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے. جنہوں نے نیب والے افسروں نے غلط قسم کے کیس بنائے تھے ان کو پکڑ لینا چاہیے. تو بھائی پکڑیں، ہم نے پکڑنا ہے. یہ باتیں یہ ہیں کہ یہ سوری میں کی بات کاٹ رہی ہوں، نیب سے تو تمام پارٹیاں خفا ہیں نا. کوئی پارٹی آپ کو لگتا ہے جو نیب جو چاہتی ہو کہ نیب کو ختم نہ کیا جائے؟ تمام پارٹیاں گلے شکوے کرتی نیب کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب کے پیچھے طاقت کوئی اور ہوتی ہے، آپ کو اچھی طرح پتا ہے. تو وہ جو طاقت ہے اس طاقت کے سامنے کوئی نہیں بولتے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب کوئی بول رہے ہیں کہ وہ 5 لوگ کون تھے، وہ 4 لوگ کون تھے؟
وہ نہیں بول رہے. وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں, بڑی خاموشی کے ساتھ چل رہے ہیں. شاید یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ بولیں یا نہ بولیں, لیکن بات یہ ہے کہ مشورے بھی دینے پھر بند کر دینے چاہیے. میں صرف یہ والی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو افراد جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے ان کو جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر باقاعدہ کوئی قانون سازی کر لیں, پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, کچھ اختیار جو ہے وہ اپنا عوام کا وہ استعمال کر لیں. یہ کمپرومائز کر کے چیزوں کے اوپر بیٹھ جانا, کمپرومائز کر کے چیزوں کو لینا, میرا نہیں خیال کہ اس طرح پاکستان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ادروائز پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی نیب کو نہ برداشت کرتی ہے نہ چاہتی ہے, لیکن برداشت بھی کرتی ہے, چاہتی بھی اس لیے ہے کہ کبھی موقع آ جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں. اچھا عمران صاحب, یہ جو ایم کیو ایم اور نون لیگ آئینی ترمیم پر متفق ہو گئے, اگر بات 18ویں ترمیم تک آتی ہے تو کیا پھر آپ کو صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کے آئین میں کیا پھر آپ کو جی پاکستان کے ہر آئین کے آرٹیکل میں ترمیم ہو سکتی ہے. ارادہ اچھا ہو تو اچھی بات ہے, اگر آپ کا ارادہ اچھا نہ بھی ہو, اگر آپ کے پاس مطلوبہ تعداد ہے تو آپ کر سکتے ہیں. مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے اوپر جو ہے ایم کیو ایم ان کا جو مطالبہ تھا وہ جائز مطالبہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو این ایف سی ایوارڈ تھا یا این ایف سی نیشنل ایوارڈ, نیشنل فائنانس ایوارڈ جو ہے کمیشن ایوارڈ, وہ اس میں صوبوں کے پاس اب اختیار آ گیا ہے. یعنی اب صوبے وفاقیت والی پوزیشن, وفاق کی پوزیشن کے اوپر چلے گئے ہیں. وہ اپنے اضلاع میں اس طرح سے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کرتے, کیونکہ ہر ضلع بیسیکلی پیسے کما کے جو نیشنل پول ہوتا ہے اس میں وہ ایڈ اپ کر رہا ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ کی جو میں نام بول رہا ہوں, متحدہ قومی موومنٹ جو ہے ایم کیو ایم, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ شہروں کی حد تک ہے. تو شہر جو ہیں وہ صوبے میں ان کی حکومت بن نہیں پاتی, تو لہٰذا بہرحال اچھا ہے وہ اپنی اگر سیاست کر رہے ہیں اس انداز سے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ کولیشن میں ہوتے ہیں ہمیشہ. جی کولیشن میں ہوتے ہیں, اور اپنی دیکھیں ان کا جتنی گنجائش ہے ان کے پاس, انہوں نے خود کو محدود کیا ہوا ہے, یعنی وہ نسلی امتیاز کی بنیاد کے اوپر. تو اب یہ ان کی مرضی ہے, ان کی چوائس ہے. تو ورنہ تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے, مجھے وہ کی بات بری نہیں لگتی. یہ والی 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. ہاں اگر یہ صوبوں کا اختیار کم کیا جائے, یعنی جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مرکز گریز جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اگر اس سے ہٹ کے مرکزیت پسندی کی طرف جایا جائے تو پھر شاید بری بات ہوگی. ادروائز میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں بری بات ہے, یہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا دانیال صاحب, ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مضبوط جو بلدیاتی نظام کو آئینی تحفظ دینے کے لیے الیکشن کے بعد آئینی ترامیم پارلیمنٹ سے منظور کرانے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون پر اتفاق ہوا ہے, تو کیا ان ترامیم میں 18ویں ترمیم بھی شامل ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اس وقت آرٹیکل 140A ہے اس کو سمجھا ہی نہیں. اگر اس کو سمجھ پاتے تو ان کو یہ ضرورت ہی نہ پڑتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ قانون کی آڑ میں جو آپ لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا, اور اگر نیب نواز شریف صاحب کے کیس میں ایسا کر سکتا ہے تو باقی جماعتوں کے جو کیسز اس کے تحت ہیں پھر ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی جس نے جو جواب دینا ہے وہ ضرور دے, اور جس نے غلط کیا ہے اس کو جواب دہ ہونا چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں, اور قانون کو جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور سب کو یکساں دیکھنا چاہیے. جو جہاں غلطی ہوئی ہے اس کے جو ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پر وہ آگے چلے. ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آخری 2 منٹ ہے. عمران صاحب, ایک تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں, یہ جو زرداری صاحب نے ایک تو اعتماد کا اظہار کیا بلاول صاحب پہ, کافی عرصے سے جو کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ والد اور بیٹا شاید ایک پیج پر نہیں ہے, اختلافات ہیں, وہ تو دم توڑ گئے. پھر اعتماد کا اظہار بھی انہوں نے کر دیا. وزیر اعظم پاکستان کے لیے اگر وہ پیپلز پارٹی سے کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے تو یہ بھی تنقید ہو رہی تھی کہ زرداری صاحب کھل کر بلاول صاحب کا نام کیوں نہیں لے رہے. آج انہوں نے وہ بھی ایک کیا سرائیاں وہ دم توڑ گئیں. لیکن ایک سوال جو ذہن میں رہ گیا کہ بار بار وہ بلاول کی تربیت کے حوالے سے زور دیتے رہے, تو کیا اگر بلاول وزیر اعظم بنتے ہیں تو ایک زیر تربیت وزیر اعظم ہوں گے پاکستان میں؟ نہیں, ویسے تو پاکستان میں کوئی تربیت یافتہ بھی آپ وزیر اعظم لے آئیں تو اس نے کون سے کوئی جھنڈے گاڑ لینے ہوتے ہیں.
تو بلاول صاحب جو ہیں وہ جو تربیت والی بات ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو انقلابی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی بلاول صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ رکھتا تھا وہ ووٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹوٹ چکا ہے. یہ بلاول صاحب کو احساس تھوڑا سا زیادہ ہے. لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. وہ بھٹو صاحب سے بے نظیر صاحبہ سے انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. وہ تو مل کے چلنے کی بات، مسالت کی بات اور فہم و تفہیم والی بات کرتے ہیں اور وہ ہر سطح کے اوپر کرتے ہیں. جب ان کی گورنمنٹ تھی، جب وہ صدر تھے، تو ایم کیو کے ساتھ روٹنا منانا جس لیول کے اوپر گیا تھا ہم زد چاہ جاتے تھے دیکھ کے کہ یہ چل کیا رہا ہے. لیکن انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا حل اسی میں ہے. لیکن بلاول صاحب کو یہ بات جو ہے وہ کھٹکتی ہے کہ ان کی جو مفاہمانہ سیاست تھی اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو سپیس کریٹ ہوئی تھی وہ ساری کی ساری چھین لی. تو اب وہ ایک وقت میں دو نشانے ہیں ان کے کہ ایک انہوں نے اینٹی جو نواز ووٹ ہے وہ واپس پی ٹی آئی کے کھاتے سے واپس لے کے آنا ہے، تو اس لیے وہ اگریسولی تھوڑا سا کھیلتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کو اگر ٹارگٹ نہیں کریں گے تو پھر کس کو کریں گے؟ مرے کو مارے شاہ مدار. دوسرا تو ٹارگٹ جو ہے وہ تو ان کا جیل میں ہے. ٹھیک ہے. دانیال عزیز صاحب اور عمران شفقت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں کچھ بات کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہنوں کے درمیان اختلافات کی. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوسا اور بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں دونوں چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں سے اپنے اختلافات کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں. آڈیو میں باقاعدہ سنا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو اپنی نندوں سے شدید اختلافات ہیں، جبکہ باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں لطیف خوسا سے زیادہ خوش نہیں ہیں. آڈیو میں اور کیا کہا گیا ذرا سنیے گا. جی تو سنا آپ نے. اس تمام معاملے پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر ناصر حسین شاہ صاحب. بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. شاہ صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہنوں کے درمیان اختلافات سے متعلق جو مبینہ آڈیو آپ نے بھی سنی ہوگی، ابھی ہم نے اس کا کلپ بھی چلایا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ جیل میں ہیں اور یہاں ان کے گھر میں باقاعدہ ایک اقتدار کی جنگ جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ویسے تو یہ خواتین کا آپس کا جو بھی ایشو کہہ لیں اس پر ہم لوگ نہیں آتے ذاتیات پہ. میں سمجھتا ہوں میں شہید محترمہ کی طرف سے یہی سبق ہے یا جو ہم نے ان سے سیکھا ہے. لیکن کیونکہ یہ قومی نوعیت کے معاملات اور سیاست کی بات ہے اور قوم کو سچ بتانا بھی ضروری ہے اور قوم کا جاننا بھی ضروری ہے کہ کس طرح ان سب نے قوم کو دھوکہ دیا. مذہب اور نام نہایت اعلیٰ کرداری ریاست مدینہ کے پیچھے چھپ کر یہ سب اس ملک کو لوٹنے آئے تھے اور اب جھگڑا لوٹے ہوئے مال کی تقسیم کا ہے کہ کس کے حصے میں کیا آتا ہے. سب ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ تیرا وہ میرا کی جنگ چل رہی ہے. ایک میڈیا پر آ کر کہتا ہے کہ عمران خان ہی چیئرمین رہیں گے، دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑھ گیا چیئرمین اب نیا آئے گا. ایک جیل ملنے جاتا ہے تو پیچھے سے دوسرا اس کے خلاف لوگ بھیج کر نعرے بازی کراتا ہے. دوسرا جاتا ہے تو پہلا بھی یہی کام کرتا ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں. اور دیکھیں شروع سے ہی بشرا بی بی کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں لیکن کوئی اس پر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی. وہ اب خود بھگت رہے ہیں وہاں پہ جیل میں بیٹھے. لیکن آپ دیکھیں گے یہ اب تک یہ جو آڈیو لیک آپ جس کی طرف بات کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی واضح ہے اس میں کہ وہ ہر چیز میں انٹرویئر اور اس کو اپنی چیزوں کو پرویل اور اپنی اجارہ داری چاہتی ہیں. اور بہنیں تو ظاہر ہے ہمارے لاکھ اختلاف صحیح ان کی بہنوں کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ظاہر ہے ان کے لیے بھائی اپنا بہت اہم ہے اور ہونا تو ان کے لیے بھی چاہیے. لیکن اگر اتنا اہم ہوتا بی بی کے لیے اپنا میاں تو وہ جو جتنی چیزیں اس وقت ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں خان صاحب کے وہ تو سب زیادہ تر انہی کی طرف سے ہیں.
वो देख लें, ये जो फायर से पैसे वाला जो चक्कर है वो है, और बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं। ठीक है शाह साहब, ये ऑडियो में एक चीज़ आपने सुनी होगी जिसमें बुशरा बीबी ये कह रही थी कि जी जब जहर वाली लाइन लिखी गई थी तो वहाँ पर इशू पड़ गया था, मैंने मुनासिब ना समझा इस पर ज़्यादा बहस की जाए। क्या ये इस बात को साबित नहीं करता कि किस तरह से केसेस पर असरअंदाज होने के लिए ये बाकायदा मन घड़त बातें बनाई जाती हैं? जी ये तो इनका वतीरा रहा है ना। देखिए पीटीआई की अगर आप अंदाज़े सियासत या जो भी उनका तरीक़ेकार देखें तो वो प्रेशराइज करते हैं इदारों को। अदलिया को इन्होंने किया, इलेक्शन कमीशन को किया, फिर आपने देख लिया कि किस तरह हमारे मुक़्तदर इदारों को ये प्रेशराइज करने की कोशिश की। चले बाजवा साहब तो इनके मोहसिन थे, वो इनको लाए थे, लेकिन इख्तलाफ हुए तो फिर उनके पीछे पड़ गए। ये जो नए आर्मी चीफ साहब आए, इनके साथ क्या था जो इनको इतना अंडर प्रेशर करने की और सोशल मीडिया पे जो इनके खिलाफ एक पूरी मुहिम शुरू कर दी गई। ये वो इश्यूज हैं कि ये सिर्फ अपनी बात करते हैं और इस तरह इदारों को अंडर प्रेशर किया जाता है। जहर वाली बात थी, मन घड़त, और एक देखें कितना कंफ्यूजन उससे पैदा हुआ और लोगों में जाहिर है एक होता है उसका असर। तो ये इस तरह के चीजें उभारते हैं, इश्यूज को हाईलाइट करते हैं ताकि लोगों में एक इस्तराब पैदा हो। जो इनका तर्ज सियासत है कि लोगों के अंदर खान साहब ने जिस तरह बदतमीजी भरी, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, और आप देख लें जो भी जिसका शाखसाना 9 मई को भी भुगता हमने, और वैसे भी भुगतते आ रहे हैं। कोई इनको गिरफ्तार करने जा रहा था तो पेट्रोल पंप उसको से हमला कर रहे थे। आपने देखा है इनकी सारी चीजों को। ठीक है, अच्छा एक सबसे अहम सवाल जो जहन में आता है इस पूरे इशू को देखते हुए शाह साहब, वो ये कि बुशरा बीबी के अंदाज से ये जाहिर हो रहा है कि वो जब खातून अव्वल थी तो मुल्की मामलात में भी शायद ऐसी दखल अंदाजी करती होंगी। अब ये आपको फराह गोगी वाला मामला भी सबको पता है, और फराह गोगी किसकी सहेली थी? बुशरा बीबी की। और बुशरा बीबी कौन थी? खातून अव्वल। और अगर चेयरमैन पीटीआई को पता ही नहीं था कि उनके घर में क्या हो रहा है, और फराह गोगी ने खातून अव्वल की सहेली बनने का भरपूर फ़ायदा उठाया जितना वो थी। अगर चेयरमैन पीटीआई को पता ही नहीं था तो इट मीन्स उनको पता नहीं था कि मेरे घर में क्या हो रहा है। ये भी उनकी नाअहली का सबूत है अगर देखा जाए। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। देखिए ये तो अजीब मुनाफकत और दीगर चीजें हैं। कैसे नहीं पता था खान साहब को? बल्कि देखें एक इशू जो हाईलाइट हुआ है कि किसी इदारे के सरबराह ने जाके इनको डिस्कस किया और इनको इन्फॉर्म किया कि ये कुछ हो रहा है, और ये सारी चीजें आपकी टीवी जो खातून अव्वल हैं उनके उसमें आ रही हैं कि जी वो ये फराह गोगी है, या और बहुत सारी चीजें थी, स्कैंडल दीगर चीजें। वो जो वहाँ के थे पंजाब के सीएम साहब जो थे, या और इनके बहुत सारे मिनिस्टर साहब, लेकिन वो बहुत सारी चीजें बुशरा बीबी की तरफ जा रही थी। तो आपने देखा कि कुछ ही दिनों में उस इदारे के सरबराह का जो बहुत नेकनाम इंसान थे उनको वहां से हटा दिया गया, और फिर ये बहुत इशू सामने आए। और अब ये कैसे कह सकते हैं कि उनको मुझे नहीं पता। और बुशरा बीबी रियासत के हर मामले में भी उनका असर। अब देखें जो करीबी लोग थे खान साहब के, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, जाहिर है जो सामने बात होती है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। वो सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पीटीआई में हैं जो बड़े अच्छे लोग हैं, वो उम्मीद समझते थे खान साहब को कि वो जी एक नया पाकिस्तान की बात करते थे, रियासत मदीना की बात करते थे। तो सब लोगों ने कहा कि जी ये वाह वाह, ये तो बड़े अच्छे इंसान है, वो सब उनके पीछे चलेंगे। लेकिन उनमें बहुत सारों को जब पता चला कि खान साहब की असलियत ये है और बुशरा बीबी साहिबा ये सब कुछ कर रही हैं, तो देखें जो इनके करीब थे, मैं नाम गिनवा सकता हूँ, अलीम खान कह लें और बहुत सारे जिन्होंने इनको निशानदही की। लेकिन जो जो निशानदही करता था वो बस अपना उसका रास्ता रोक दिया जाता था। और ये जो नशा इक़्तिदार में खान साहब इतने बदमस्त थे कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कि उनके नाक के पीछे नीचे कुछ क्या कुछ हो रहा है, और वो जानबूझकर उसको नजरअंदाज कर रहे थे। और मुल्क और अवाम बदतर से बदतरीन होते गए।
لیکن یہ جو بنٹی اور ببلی کی کہانیاں جو آج پاکستان کا بچہ بچہ گا رہا ہے اور ہنس ہنس کے ایک دوسرے کو سنا رہا ہے، دیکھو اس دھوکے باز اور یہ جو اس طرح کے، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کا استعمال کیا، ریاست مدینہ کی بات ہر جگہ پہ کرتے رہتے تھے، اور پھر یہ جو کچھ انہوں نے کیا آج قوم اس سے واقف ہو رہی ہے. اور بہت سارے لوگ دیکھیں، کچھ تو وہ ہے نا جو ان کے ہیں وہ ان کا مائنڈ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی پروگرام ہوگا بعد میں اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو یہ جو گالم گلوچ ایک بریگیڈ ہے جو شروع ہو جاتی ہے، نہ وہ کسی اینکر کو چھوڑتے ہیں اگر وہ سچ بات کہتا ہے، جو پروگرام یعنی نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا جس عمر میں سب کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، آپ نے اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے، آپ نے کون سا کریئر اپنانا ہے، آپ نے آگے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ان بچوں کو ٹین ایجرز کو کس کام پہ لگا دیا گیا. آخر میں جاننا چاہوں گی آپ سینئر سیاستدان ناصر شاہ صاحب، ذرا یہ بھی سمجھا دیں، ایک نئی منطق بھی سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یہ کیئر ٹیکر چیئرمین، یہ ذرا سمجھائیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے چیف آف اسٹاف بھی بنا لیا تھا کوئی اپنا، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کچھ اور، تو یہ اس طرح کی نئی نئی چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ کیئر ٹیکر چیئرمین، یہ کیا بھائی؟ تو یہ سارے ڈھکوسلے، سارے ڈرامے، اور یہ تو اب صحیح بات ہے کہ جو بھی 9 مئی کے کردار ہیں جس میں خان صاحب منصوبہ ساز ہیں اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ تو سزا سے نہیں بچ سکتے، بلکہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کے جو وکلا ہیں یا جو ان کا لیگل وہ ہے، وہ صرف آ کے بہت سارے ٹی وی پہ آ کے بات کرتے ہیں، ٹاک شوز میں بات کر رہے ہوں گے، عدالتوں میں جا کے کیس پلیڈ نہیں کرتے، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ جس سے خان صاحب کی کوئی سزائیں کم ہو. دیکھیں جرم اپنی جگہ پہ ہے، سائفر کا ہو گیا، یہ توشہ خانہ والا ہو گیا، فورن فنڈنگ والی چیز تھی، یا یہ جو اب 9 مئی کے قصے ہیں، دیگر ایشوز ہیں، یہ اپنی جگہ پہ اس طرح ہیں کہ یہ سزائیں ان کو ہونی ہے، لیکن بجائے وہ کہ اس کی کوئی کمی ہو، کوئی دیگر چیزیں ہوں، وہ صرف اپنا آ کے دیکھ لیں، اور وہ کیئر ٹیکر بھی ایک وکیل بن گئے. مجھے ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام ہے، وہ علی گور صاحب جو ہے یا دوسرے جو بھی لوگ ہیں، ہماری ذاتی تو کسی کے ساتھ. ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد، اور بریک کے بعد بات کریں گے روایتی حریف بھارت کی جس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی ہے. بریک کے بعد ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات ہو جائے آزاد خیالی کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے بھارت کی، جو سالوں سے را ایجنٹس کے ذریعے اپنے مخالفین کی آواز کو دباتا آیا ہے، اور یہی اس کی حقیقت ہے، یہی اس کا اصل اور مکروہ چہرہ ہے بھارت کا. اور اب دنیا بھی بھارت کی حقیقت جان چکی ہے، اور اب ایک بار پھر مودی سرکار کے عالمی سطح پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آ گئے ہیں. نیو یارک اٹارنی جنرل نے امریکہ میں گرفتار را ایجنٹس کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ پیش کر دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی ایجنٹس نے مودی سرکار کے ایما پر سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کو قتل کرنے کا پلان بنایا. اور امریکی خفیہ اداروں کے سٹنگ آپریشن میں یہ بات سامنے آئی کہ مودی سرکار نے رواں سال مئی میں گرپتونت سنگھ کو امریکی سرزمین پر قتل کرنے کا فیصلہ کیا. معاملہ سامنے آنے پر بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے مودی سرکار سے وضاحت طلب کی گئی. 19 سپٹمبر کو کینیڈین وزیر اعظم نے بھی ہردیپ سنگھ کے قتل میں مودی سرکار کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا، مگر بھارت اپنی ہٹ درمی پر قائم اور مسلسل انتہا پسندانہ کارروائیوں میں مصروف ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، اور شیما صاحب کسی تعارف کے محتاج سیکورٹی امور کے ماہر ہیں. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، امریکی عدالت نے سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری پر فرد جرم عائد کر دی ہے. اب بھارت دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے. ایک بار پھر یہ بات دنیا کے سامنے آ چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے پاس کوئی راستہ بچا ہے بھاگنے کا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ نے جس طریقے کے ساتھ ایویڈنس اکٹھی کر کے خاموشی کے ساتھ پہلے ایویڈنس اکٹھی کی، ان کرداروں کو پکڑا، ایک شخص کو چیک ریپبلک میں جون میں پکڑا، اور اس کے بعد اپنی کورٹس میں گئے، وہاں سزائیں دلوائیں،
اور اس سے پہلے فائنینشیل ٹائمز میں سٹوری دی کہ امریکہ کے پاس شواہد موجود ہیں. اس سے پہلے بیک چینل پہ وہ انڈین ایڈمنسٹریشن سے گفتگو کر رہے تھے کہ آپ ان چیزوں میں انوالو ہیں. سزائیں دلوائیں تاکہ دنیا کے سامنے انڈیا کا یہ چہرہ سامنے پتہ چل جائے کہ بھائی یہ سیاسی طور پہ بات نہیں ہو رہی. جس طرح کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو نے جب کینیڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ انڈین ایجنٹس جو ہیں وہ انڈین سوائل کے اوپر کینیڈین سوائل کے اوپر کینیڈین سٹیزن کو قتل کر کے گئے ہیں, تو انڈیا نے اس کا بڑا مذاق اڑایا. لیکن یہ جو نیو یارک کی جو کورٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ, اس میں اس کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہی گروپ جس نے کینیڈا میں نجر کا قتل کیا تھا وہی گروپ پنو کا قتل کرنا چاہتا تھا امریکہ میں. سو ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ انڈیا کو انہوں نے ایویڈنس کے ساتھ عدالت سے میں پروف دے کے انٹرنیشنل کمیونٹی پلس اپنے الائز کے سامنے بے نقاب کیا. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ملک ہے, اسی لیے وہ پبلک میں کچھ نہیں آ کے کہہ رہے. دیکھیں آپ, ایک چیز یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ انڈیا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم پبلک میں کہیں گے تو ہمارے تعلقات کی خراب نہ ہو جائیں. یہ چیز امریکن پبلک کو, امریکن گورنمنٹ کو پریشر کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک اٹھ کے جو کہ آپ کا فرینڈ بھی کہلاتا ہے, ایلائی بھی کہلاتا ہے, آپ کے شہریوں کو مارنے کا پلان بھی بناتا ہے, $1,00,000 دینے کو تیار ہے کہ ایک امریکن سٹیزن کو قتل کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ ایسا کام تو چین اور رشیا بھی امریکہ میں نہیں کر سکے جو انڈیا نے کرنے کی کوشش کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی اور ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول, اس سے پہلے کلبھوشن یادو نیٹ ورک پاکستان میں پکڑا گیا ڈاکٹر صاحبہ, اور اس کا ہم نے دیکھا پورا ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا اور انہوں نے کہا جی یہ تو انڈیا اور پاکستان کا آپس میں مسئلے ہیں, ہمیں اس چیز میں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج ثابت ہو گیا کہ وہ جو کلبھوشن یادو نیٹ ورک اس خطے میں آپریٹ کر رہا تھا وہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی موجود ہے, اور یقیناً اس طرح کے نیٹ ورک چلے ہماری بات پہ بھی یقین آیا نا اب دنیا کو, عالمی سطح پر اب یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا جب ان کے ممالک میں ایسے ایجنٹس پکڑے گئے تو پھر ان کو یقین آیا کہ ہم تو کافی عرصے سے بتا رہے تھے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا چیمہ صاحب پاک بھارت ٹاکرا پروگرام بھی ہم کرتے رہے, بہت سے پروگرامز میں آپ نے بھی بطور مہمان شرکت کی, ہم تو بڑے عرصے سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس ایشو کو. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں, اور اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان تو کلبھوشن یادو کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک ٹیرر انفراسٹرکچر تھا جو انوسنٹ پاکستانیوں کو شہید کرنے کے لیے بنایا گیا, جس کو پاکستان نے بے نقاب کر دیا. ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ قطر کے اندر 8 انڈین نیول آفیسر جو کہ ریٹائرڈ ہیں ان کو سزائے موت دی گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اجیت دوول صاحب نے یہ کیا مقدمہ ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمیشہ نیوی کے لوگ ریکروٹ کرتے ہیں اور نیوی کو بدنام کیا جا رہا ہے, انڈین نیوی کو بدنام کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کلبھوشن یادو بھی نیوی کا بندہ تھا, قطر میں جو 8 نیوی کے لوگ ہیں ظاہری بات ہے وہ نیوی سے ریکروٹ ہوئے ہیں, اور انڈیا ایک لفظ نہیں بول سکا کہ صحیح جو ہے ان کو سزائیں دی گئی ہیں, غلط سزائیں دی گئی ہیں. انڈیا بلکہ امریکہ کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ قطر سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے بندے چھوڑ دیں, اور قطر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہماری عدالتوں نے کیا ہے, ہم کیسے چھوڑ دیں. ادھر امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں, سیاسی حکومت یہاں پہ کیا کرے. ڈاکٹر صاحب جو چیک ریپبلک میں بندہ پکڑا گیا, کینیڈا کے اندر نیٹ ورک ریویل ہوا, امریکہ کے اندر نیٹ ورک ریویل ہوا, انڈیا کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں, اور میرا خیال ہے بڑی بری طرح پرائم منسٹر مودی اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول جو کہ سکھوں کو ایک صفحے جسے کہتے ہیں نا ہٹانا چاہتے ہیں, اس سین سے ہٹانا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ہندو ہارٹ لینڈ ہے انڈیا کے اندر وہ تو مودی صاحب کو ووٹ, بی جے پی کو ووٹ دیتا ہے, سکھ کبھی مودی صاحب کو ووٹ نہیں دیتے. تو مودی صاحب کو یہ بڑا برا لگتا تھا کہ سکھ مجھے کیوں ووٹ نہیں دیتے, تو انہوں نے کہا اس سے اچھا ہے کہ ان سے میرے تعلقات ویسے ہی خراب ہو گئے جائیں. سو انہوں نے یہ خالصتان موومنٹ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی انڈیا کے اندر کوئی موومنٹ جو ہے اس کو ریاست کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے سوائے کشمیر کے اندر, وہ تو ایک لیجیٹمیٹ سٹرگل ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, مشکلات میں ہے بھارت میں, اور یہ صرف ریٹرک نہیں ہے. 2 مہینے پہلے جولائی کے اندر یورپین یونین نے نریندر مودی اور انڈین سرکار کو کہا کہ جو منی پور کے اندر 200 سے زیادہ چرچ جلائے گئے ہیں اس کا کون حساب دے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کرسچین جو چرچ جلانے پہ
جو ہے وہ منی پور میں یورپین یونین، امریکہ، برطانیہ پہلے ہی انڈیا کو وارن کر چکے ہیں. مسلمانوں کی جو حالت ہے اس میں ہمیں بات کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. سکھ رہ گئے تھے جو یعنی کوئی بھی مائنورٹیز، اقلیتیں وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں چیمہ صاحب، سیدھی سی بات ہے. اقلیتیں محفوظ خود کو وہاں تصور نہیں کرتی ہیں، نہیں وہاں پہ محسوس کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ایک ذات پات کا کانسیپٹ ہے، اونچی جات نچلی جات، تو وہاں پہ بھی جو ان کی کچھ ذاتیں ہیں، جس میں دلت ذات ہے، جن کو وہ اللہ معاف کرے آپ کے سامنے پوری صورتحال، ان کی جو نچلی جاتیں بقول ان کے وہ بھی سفر کرتی ہیں بھارت میں. اچھا شائننگ انڈیا کی بات کرتا ہے نریندر مودی، شائننگ انڈیا تو نہیں، برننگ انڈیا البتہ اس نے ضرور بنا دی ہے بھارت کو. چیمہ صاحب کیا یہ اتنے جو قابل تردید شواہد ہیں یہ سامنے آنے کے بعد بھی صرف یہ وارننگ دینا، صرف وارننگ دی جا رہی ہے، یہ صحیح ہے یا پھر بھارت پر باقاعدہ وقت آ گیا ہے کہ سفارتی پابندیاں لگانی چاہیے، بھارت کو عالمی عدالت میں لے کر جانا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو جو چیزیں کہہ رہے ہیں ہماری چیزیں تو پروو ہو رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ اس وقت چائنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر آج انڈیا کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیا اور انڈیا پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تو جو چین ہے اس کو کامیابی مل جائے گی. سو فار دا سیک آف چین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اور چین کا جو گلوبل رائز ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے ملک انڈیا کی انہیں ضرورت ہے. سو اگر آج یہاں پہ انڈیا کی نیبرہڈ میں ڈاکٹر صاحب اگر چین نہ ہوتا تو انڈیا کے لیے بڑے مشکلات ہوتے. آج انڈیا جو بچا ہوا ہے اور انڈیا کے اوپر پوری دنیا آ رہی ہے وہ صرف اس لیے آ رہی ہے کہ چین کی وجہ سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھارت کی یہ شکل جو ہم جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ ہائی لائٹ ہو چکی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے مسٹرسٹ آج سے شروع ہو چکا ہے. جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں، بھلے وہ فرانس ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، وہ انڈین ڈپلومیٹس پہ ٹرسٹ کرنے کو اب تیار نہیں ہے کیونکہ ان ملکوں کے اندر ہٹ سکواڈ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ایسے سکواڈ موجود ہیں جو کہ ان ملکوں کے سٹیزن کو مارنے میں دریغ نہیں کرتے. یہ کیسے دوست ہیں، یہ کیسے تعلقات ہیں کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو مانے کہ ہمارے لوگ انوالو تھے اور کہہ دے کہ جی ہمارے لوور لیول کے لوگ انوالو تھے، اوپر پتہ نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو ایسی چیزوں پہ یقین ہی نہیں کرتے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں جس کو ویسٹرن ورلڈ نے بے نقاب کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا آج اگر بچ رہا ہے تو چین کی وجہ سے بچ رہا ہے. چین کو دعائیں دے کہ امریکہ کو اگر چین کا مسئلہ نہ ہوتا تو آج انڈیا کے لیے بڑی مشکلات ہوتی. آج انڈین سٹوڈنٹس امریکن یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. انڈیا کی اور انڈیا اور یو ایس کی جو ٹریڈ ہے تقریباً $200 ارب کی ہے، وہ بھی کم ہو جاتی اگر امریکہ کو یہ پتا چلے کہ ہمارے الائز ہمارے شہر ملک میں گھس کے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں لگتا وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دے دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ باتیں انڈیا نے تو اپنے کریکٹر سے پروو کیا ہے نا کہ وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ کو ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو انہوں نے اپنی ایگزامپل دی ہے. چیک ریپبلک نے انڈین سٹیزن کو کیوں پکڑا ہے؟ قطر نے 8 نیوی کے لوگوں کو، انڈین نیوی کے لوگوں کو کیوں پکڑا ہے؟ پاکستان نے کلبھوشن یادو کو کیوں پکڑا ہے؟ امریکہ نے کی کورٹ نے سزائیں کیوں دی ہیں؟ ہمیں FATF میں ڈال کے اتنی دیر اور ہمارا جو ہے نقصان کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آج یہ ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا نے تو اپنی ایگزامپل اور وہ رنگے ہاتھوں پروفز کے ساتھ پکڑے گئے ہیں. لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحبہ جس طرح کشمیر کا مسئلہ حل دنیا نہیں کر پا رہی، جس طرح کشمیر کے اندر جتنے انڈیا نے مظالم کیے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی سائلنٹ رہی، مجھے لگتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ اپنے بندے مروا کے بھی جو ہے وہ سائلنٹ ہی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ ہم اس لیے کر سکتے ہیں اگر انڈیا ساتھ ہو. سو نہ تو ان ویسٹرن ممالک کو اپنے لا کی فکر ہے، نہ اپنے سٹیزن کی فکر ہے. ان کو چین اور بھارت ایکسپوز تو ہو رہا ہے نا چیمہ صاحب. ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ پاکستان جو بارہا بتاتا رہا پوری دنیا کو کہ بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے، کتنا مکروہ چہرہ ہے، کیسے یہ اپنے ایجنٹس بھیج کے روک کے کس طرح دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتے ہیں، دوسرے ممالک میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو یہ چیز تو سب کے سامنے کھل کر آ گئی جب دوسرے ممالک کے ساتھ بھی وہ ہوا. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ یہ چیزیں تو پتا ہے دنیا کو، لیکن مزہ تو تب ہے اس پہ عمل کریں. چلیں اب ثبوتوں کے ساتھ پتہ چل گئی چیمہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحبہ اس پہ دنیا اب امریکہ کو چاہیے کہ وہ لوگ
جو امریکہ کے اندر اس پلاٹ میں انوالو تھے انڈیا کو کہے کہ وہ بندے ہمارے حوالے کرے. اگر تو امریکہ جس طرح باقی ممالک کو کہتا رہا آج انڈیا کو کہے اور انڈین ڈیپ اسٹیٹ را کے لوگ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے لیے کام کرتے تھے ان کو کہے کہ بندے ہمارے حوالے کریں. میرا نہیں خیال امریکہ کہے گا. بائیڈن صاحب کی حکومت بڑی کمزور ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ بھی اگلے سال الیکشن میں ہیں, بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. رشیا نے یوکرین میں مسئلے کیے ہیں, اسرائیل مڈل ایسٹ میں جنگ شروع ہوئی ہے, ادھر چائنا کچھ کر دے, سو امریکہ سے یہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی. آئی وش کہ امریکہ کے اندر ایک اسٹرانگ گورنمنٹ آتی جو امریکن سٹیزنز کے لیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کے زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.